तबारक व तआला इस महफ़िल मिलाद शरीफ के तमाम इनेक़ाद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बानियान महफ़िल और जुमला हाज़रीन महफ़िल को अल्लाह तबारक व तआला मिलाद पाक की ज़ाहिरी बातिनी बरकतों से फैज़ याफ़ फरमाए। आमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से कुरान मजीद में सूरह निसा में फ़रमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें कि मेरे महबूब ये आपकी बारगाह में हाज़िर हो जाएं, फस्तग़फिरुल्लाह, और फिर आपकी बारगाह अक़दस में हाज़िर होकर अल्लाह तबारक व तआला से बख्शिश मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाहों की मग़फ़िरत और मुआफ़ी चाहें, वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और मेरे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके लिए तलबे इस्तिग़फ़ार फरमाएँ, गुनाहों की मग़फ़िरत तलब करें। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, वो अल्लाह तबारक व तआला को ये तौबा कबूल फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला पाएंगे। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत और बख्शिश के लिए कई ज़रिए हुज़ूर के ग़ुलामों के लिए बनाए हैं। उनमें से हम सब अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं, और इस्तिग़फ़ार का माना है मग़फ़िरत चाहना, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत मांगना, तलब करना। तो तलबे मग़फ़िरत जो है अल्लाह की बारगाह से, ये गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत का एक ज़रिया है। और हदीस शरीफ में इस्तिग़फ़ार के कई सीगे और कई अल्फाज हदीस शरीफ की किताबों में मौजूद हैं। उनमें मशहूर मारूफ जो इस्तिग़फ़ार ज़ुबान ज़द ख़ास व आम है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कई मकामात पर अल्फाज मुख्तलिफ हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। इसी तरह सय्यदुल इस्तिग़फ़ार भी हदीस शरीफ की किताबों में मौजूद है। तो गुनाहों की बख्शिश और मग़फ़िरत के अल्लाह ताला ने कई ज़राए बनाए हैं। एक ज़रिया नेक आमाल हैं, जैसा कि हदीस शरीफ में है कि एक नमाज दूसरी नमाज तक गुनाहों का कफ़ारा है, एक जुमा दूसरे जुमे तक गुनाहों का कफ़ारा है, एक रमज़ान शरीफ का महीना दूसरे रमज़ान शरीफ तक गुनाहों का कफ़ारा है। तो ये मुख्तलिफ़ सूरतें जो गुनाह की मग़फ़िरत की हैं, उनमें वुज़ू भी शामिल है कि हुज़ूर की हदीस शरीफ में है कि वुज़ू करने से सग़ाइर जो हैं इंसान के वो माफ़ होते हैं। इसी तरह दीगर इबादात हैं जिनमें तिलावत कुरान है, ज़िक्र अज़कार है। इन नेक अमाल की बदौलत जो सग़ाइर हैं वो बंदे के साथ साथ माफ़ होते रहते हैं, और जो कबीरा गुनाह होते हैं कबाइर, उनकी बख्शिश और उनकी मग़फ़िरत के लिए तौबा करना लाज़िम और फ़र्ज़ है। अल्लाह करीम ने इस आयत करीमा में बख्शिश का एक ज़रिया, मग़फ़िरत का एक ज़रिया और एक सबब जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बयान फरमाया। अगर जानों पर जुल्म कर लिए हैं तो जान पर जुल्म से मुराद गुनाह है। तमाम मुफ़स्सिरीन किराम ने बिल इत्तिफ़ाक़ ये लिखा कि यहाँ जानों पर जुल्म से मुराद गुनाह है। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि अगर कोई अपनी जान पर जुल्म कर बैठे, गुनाह कर बैठे, तो अल्लाह करीम ने अपने महबूब से खिताब फरमाया, जाऊ का, ए महबूब आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाए, आपके पास आ जाएं, फस्तग़फ़िरुल्लाह, और आपकी खिदमत में हाज़िर होकर फिर गुनाहों की माफ़ी चाहें, फिर अल्लाह से अर्ज़ करें कि बारी ताला हमारे गुनाह माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने तलब मग़फ़िरत का एक ज़रिया बयान फरमाया कि हुज़ूर की खिदमत अक़दस में बारगाह नाज में हाज़िर होकर मग़फ़िरत चाहो।
لیکن اس میں ایک شرط اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، صرف بخشش مانگنا در مصطفیٰ پہ جا کر اگر کافی ہوتا تو اس آیت کریمہ میں پھر ذکر نہ ہوتا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یعنی سفارش اور شفاعت کا مفہوم اس آیت کریمہ سے مل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جتنے بھی طلب مغفرت کے لیے حضور کے پاس آئیں، نبی کریم علیہ السلام ان کی شفاعت فرمائیں، ان کی سفارش فرمائیں۔ تو جب حضور کسی کے حق میں شفاعت فرمائیں گے یا کسی کی مغفرت کے لیے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو قرآن مجید میں فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے گا، ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا اور انہیں اپنی رحمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ حضور کی بارگاہ اقدس کی جو شرط لگائی ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عام مقامات پر اگر بخشش مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کرم کے لائق ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے، اور جہاں بھی بخشش مانگی جائے اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لیکن ایک ذریعہ جو بیان فرمایا، اس سے معلوم ہی ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جو التجا کی جائے گی، جو استغاثہ پیش کیا جائے گا یا حضور کو وسیلہ پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، تو وسیلہ حضور کو پیش کر کے پھر جو گناہوں کی مغفرت چاہی جائے گی، اس کی جو قبولیت کا منظر ہے یا قبولیت کا جو مقام ہے، وہ دوسری جگہوں پر دعاؤں کا وہ مقام نہیں جو حضور کی بارگاہ میں جا کر دعا کرنے سے مقام ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول کی جو قید ہے یہ بتا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جا کر جو گناہوں کی مغفرت چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور انداز سے سنتی ہے اور انداز سے قبول فرماتی ہے۔ یہاں اندازہ فرمائیے کہ میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ذی الحج کی 9 تاریخ کو یوم العرفہ حدیث شریف میں خاص طور پر آتا ہے کہ وہ مقامات، وہ ایام جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں ان میں عرفے کا دن ہے، اور میدان عرفات کی دعائیں جو ہیں وہ یقیناً قبول ہوتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جا کر جو بخشش مانگنے کا حکم دیا، اللہ سے بخشش مانگی جاتی ہے، فاستغفر اللہ، اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، واستغفر لهم الرسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شفاعت اور سفارش فرماتے ہیں وہ ان کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرما کر ایک تو توبہ قبول فرماتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مزید لطف و کرم فرماتا ہے کہ اپنی رحمتوں سے بھی انہیں نوازتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کا یہی طریقہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے تھے۔ حضرت امام قرطبی علیہ الرحمہ نے قرآن مجید کی جو عربی میں تفسیر فرمائی، اور یہ وہ تفسیر ہے قرآن مجید کی جو اسلاف کرام نے کی، اور قدیم تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے تفسیر قرطبی۔ اس میں حضرت امام قرطبی نے اسی آیت کریمہ کے تحت جو قرآن مجید کی تفسیر فرمائی ہے، اس میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور کے وصال اقدس کے 3 دن بعد اعرابی جو ہے مسجد نبوی میں حاضر ہوتا ہے، اور حضور کی بارگاہ میں ملاقات کرنے کے لیے وہ سفر کر کے یہاں پہنچا، اور اس نے آ کے حضور کا معلوم کیا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اس پوچھنے والے سے ارشاد فرمایا کہ تعجب ہے کہ تجھے اس بات کی اطلاع اور خبر نہیں ہے کہ آج تو 3را دن ہے نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ عالم آخرت کی طرف، عالم فانی سے عالم بقا کی طرف حضور رحلت فرما گئے۔ تو وہ اعرابی جو ہے اسے تو علم نہیں تھا، وہ بہت پریشان ہو گیا، اور غم اور اندو جو ہے وہ اس کے اوپر غلبہ ہو گیا، اور اس نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے
عرض کیا کہ حضور کی قبر انور کی مجھے ارشاد فرمائیے، اینا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کا مزار پرانوار، آپ کی لہد انور، آپ کی قبر مبارک کہاں ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے اس کا باقاعدہ ہاتھ پکڑا اور اس کی دستگیری کی، اور ہاتھ پکڑ کر حضور کی قبر انور پر لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں اندر لے گئے اور جا کر انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا، ھذا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کی قبر انور ہے۔ اب امام قرطبی نے اس روایت میں لکھا ہے کہ وہ جو اعرابی تھا اس نے حضور کی قبر مبارک کی خاک جو ہے وہ لے کر اپنے سر میں ڈالی، اور پھر زار و قطار روتے ہوئے اس نے سرکار سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں کہ جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، یہاں آ کے مغفرت چاہو۔ تو حضور یہاں آ کے مجھے علم ہوا اور پتہ چلا کہ آپ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ تو اس نے سرکار کی قبر انور پہ حاضر ہو کر کیا عرض کیا؟ امام قرطبی نے یہ لکھا کہ اس اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو قرآن کی آیت پڑھ کے آیا ہوں اور یہاں کے پتہ چلا آپ کا وصال ہو گیا۔ اے اللہ کے پیارے محبوب، مجھے اپنے رب سے بخشوائیے اور مجھے میرے گناہوں کی رب سے معافی دے دیجیے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کے جو الفاظ مبارک امام قرطبی نقل کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں، قد نودی من القبر، آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی قبر انور سے یہ آواز آئی۔ وہ جب اعرابی نے اپنی درخواست سرکار کی خدمت میں عرض پیش کی، فرماتے ہیں نودی من القبر، حضور کی قبر انور سے آواز آئی، قد غفر لک، غفر لک، تیری بخشش ہو گئی اور تجھے بخش دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ نقل کر کے روایت کو تو فرماتے ہیں کہ بخشش کے کئی ذرائع اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، بخشش کے کئی ذریعے، کئی سبب دنیا میں اعمال بنائے ہیں، لیکن سب سے بلند ترین درجہ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے حق میں حضور شفاعت فرما دے اور جس کی بخشش کے لیے نبی کریم علیہ السلام رب کریم سے سفارش اور شفاعت فرما دے، تو وہ تمام ذرائع میں سے سب سے بڑا وسیلہ ہے بخشش و مغفرت۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے اشارہ فرمایا، اسی آیت کریمہ کا جو مفہوم ہے ان کے کلام میں ایک شعر میں آپ نے یہ عرض کیا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مخر جو وہاں سے ہو یہاں سے ہو، جو یہاں بھی تو وہاں نہیں۔ ایسے بہت سے واقعات احادیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں، قبر اقدس میں حضور تشریف فرما ہے، اور یہ آپ کا فیضان نبوت صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ لیکن حضور کی اس قبر انور سے، روضہ اطہر سے اکتساب فیض کے لیے جن امور کا ہونا ضروری ہے وہ ہمارے اندر نہیں پائے جاتے، وہ کیفیتیں اور وہ فہم، وہ شعور، وہ صلاحیت جو حضور سے فیض لینے کی اور اکتساب فیض کی ہونی چاہیے، وہ ہمارے ہاں ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی لیے ہم جب بزرگان دین کے احوال و واقعات پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر مشکات شریف میں یہ مشہور باب ہے ایک، باب الکرامات، اس میں یزید نے واقع کربلا کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا اور چڑھائی کی تھی۔ اس کو واقع حرہ تاریخ میں اس واقعے کا نام واقع حرہ ہے۔ 3 دن تک اس نے مسجد نبوی پر اذان اور نماز کی پابندی لگا دی اور پورے مدینہ منورہ پر 3 دن تک ظلم اور زیادتی اور جبر کرتا رہا۔ تو 3 دن مسجد نبوی میں نہ اذان ہونے دی اور نہ جماعت ہونے دی،
اور تابعی ہیں حضرت سعید ابن مسیب، مشہور تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب پہلا دن تھا کہ مسجد میں اذان بھی نہیں ہونے دی، جماعت نہیں ہونے دی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے تو کبھی بھی مسجد نبوی کے بغیر نماز نہیں پڑھی. وہ ہمیشہ ہر نماز مسجد نبوی میں جا کے میں ادا کیا کرتا تھا. لیکن یہ جو پابندی لگا دی گئی اور اذان اور نماز کی بالکل ہونے نہیں دی، تو اس سے میں پریشان ہوا. تو میں کیا کروں، کوئی ایسی ترغیب ہو کہ میں مسجد نبوی میں حاضر ہو جاؤں سرکار کے روز اختر پر. فرماتے ہیں میں نے دل میں ایک ترکیب سوچی کہ میں گھر سے نکلتا ہوں اور دیوانوں والی حرکتیں کرتا ہوں، دیوانہ بنتا ہوں، اور جب وہ فوجی وغیرہ مجھے پکڑیں گے تو دیکھیں گے کوئی دیوانہ ہے، اسے چھوڑ دیا جائے. ایسے ہی ہوا. فرماتے ہیں میں نکلا جب گھر سے تو مجھے پکڑ لیا یزیدی لشکر نے. وہ مجھے قتل کرنے لگے. تو جو ان کا سربراہ تھا اس نے کہا کہ یہ کوئی فقیر درویش آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کو کچھ نہ کہو، اس کو جانے دو. چنانچہ مسجد نبوی شریف میں وہ داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے. مسجد میں تو پہنچ گئے، لیکن اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا. گھڑیاں تو تھی نہیں اس زمانے میں. فرماتے ہیں میں اسی کشمکش میں مسجد نبوی میں بیٹھ گیا کہ جب اذان نماز کا وقت ہوا تو مجھے اذان کی آواز سنائی دینے لگی. مشکوٰۃ شریف باب القرآنات میں فرماتے ہیں جب اذان کی آواز آئی تو جس طرف سے اذان کی آواز آ رہی تھی میں نے اس طرف چلنا شروع کر دیا. اللہ اکبر. اس طرف چلنے لگا. اور حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ وہ اذان کی آواز جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور سے آ رہی ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ماشاء اللہ حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قبر انور سے وہ اذان کی آواز جو ہے وہ آ رہی تھی. فرماتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت گزرا پھر اقامت کی آواز، اللہ اللہ اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور پھر جماعت کی آواز آئی کی قبر انور سے. انبیاء کرام علیہم التسلیمات کی جو برزخی حیات ہے اس پر ذخیرہ کتب میں یہ حدیث شریف موجود ہے. یہاں تک کہ معاندین جو ہیں ان کے امام ابن قیم نے جلال الافہام میں بھی اس حدیث شریف کو نقل کیا ہے. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون و یرزقون. انبیاء کرام علیہم التسلیمات اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اور سیاستہ کی حدیث شریف جس میں معراج کی شب حضور کے جانے کا ذکر ہے اس حدیث شریف میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا مررتو میں گزرا بقبر موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے. فرماتے ہیں مررتو بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ وہ ہوا کا معنی وہ ہے قائم، کھڑے ہو کر، یصلی نماز پڑھ رہے تھے. مررتو بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے میرا جب شب معراج گزر ہوا تو حضور نے فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اپنی قبر شریف میں کھڑے ہو کر تو آپ نماز ادا فرمائے. یہ حیات برزخی انبیاء کرام علیہم التسلیمات کی، اور اس پر کئی واقعات اور کئی احادیث جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. خاص طور پر یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو وہ حیات عطا فرمائی ہے جسے حیات برزخ کہا جاتا ہے. تو ہر حیات کی الگ کیفیات ہیں. دنیا کی حیات کی الگ کیفیت ہے، برزخ کی حیات کی الگ کیفیت ہے، اور آخرت کی جو حیات ہے اس کی کیفیت الگ ہے. ہر جہان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی حیات کی کیفیتیں رکھی ہیں، اس دنیا میں جو حیات کی کیفیتیں ہیں وہ سب دیکھتے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں. لیکن برزخ جو کہ پردہ کہتے ہیں عربی میں، برزخ کا معنی ہے پردہ. تو حیات برزخ کا یہ معنی ہے کہ پردے والی زندگی
قبر کی زندگی ایسی حجاب والی زندگی ہے کہ کوئی آدمی اپنی آنکھوں سے، اپنے ادراک سے، اپنے شعور سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کا انکار بھی ممکن نہیں، کیونکہ سورہ بقرہ میں اس برزخی زندگی کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 موتوں کا ذکر کیا ہے، 2 زندگیوں کا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کو بطور دلیل قرآن میں بیان فرمایا۔ کیف تکفرون، تم اللہ کا کیسے انکار کرو گے؟ تم اللہ تعالیٰ کا انکار، اس کے وجود کا، اس کی ذات کا کیسے کرو گے؟ کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ تمہارے اوپر موت طاری کرے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اللہ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اس میں جو 2 موتوں کا ذکر، کنتم امواتا فاحیاکم، بے جان تھا آدمی تو اللہ تعالیٰ نے بے جان کو جاندار بنایا اور دنیا میں آیا، یہاں جتنی زندگی گزاری، فرمایا ثم یمیتکم، پھر اس کے بعد پھر تمہیں موت آئے گی، وہ موت جس کے آنے کے بعد ہمارے غسل، کفن، دفن کا سلسلہ جو ہے اس کا انتظام و اہتمام کیا جاتا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر ارشاد فرمایا ثم یحییکم، اس موت کے بعد پھر اللہ تعالیٰ زندہ فرمائے گا۔ تو اس زندگی قبر کی جب مل جائے گی، برزخی زندگی، اس کے بعد پھر نہ کوئی موت ہے نہ کوئی حیات ہے، اس کے بعد پھر نہ موت ہے نہ حیات ہے، کیوں فرمایا ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اس زندگی کے بعد پھر وہ مرحلہ آئے گا جس کو آیت کریمہ کے آخر میں بیان فرمایا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، رب ذوالجلال نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات برزخ کے حوالے سے اس آیت مقدسہ میں جو رہنمائی ہے کہ دین کے احکام جو ہیں یہ صرف حضور کی ظاہری حیات طیبہ تک نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض ہے تو یہ قیامت تک کے ایمان والوں پر فرض ہے، اسی طرح وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کی جو تعلیم ہے یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے خاص نہیں ہے، بلکہ یہ قیامت تک، قیامت برپا ہونے تک اللہ تبارک و تعالی نے بخشش کے اس ذریعے کو قرآن میں بیان فرمایا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضور، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر یہ حضور کی زندگی تک خاص ہوتا تو پھر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس عربی کو روک دیتے، آپ تو اسے منع فرما دیتے کہ نہیں بھائی یہ آیت تو حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے تعلق تھا، اب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے لہذا تو بڑی غلط بات کہہ رہا ہے، ایسی بات مت کہہ۔ تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم تو خود روایت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں اس نے جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا تو اس کو عرض کا جواب بھی ملا، عرض جو اس نے کی تھی نبی کریم علیہ السلام نے قبر انور میں اسے پورا کر کے دکھا دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ حضور، سبحان اللہ۔ حیات برزخ جو ہے یہ بڑی ہی مختلف چیز ہے جو عام آدمی اپنی ان ظاہری آنکھوں سے اور عقل اور شعور سے نہیں سمجھ سکتا۔ ہاں اس عقل سے، نظروں سے تب سمجھ آتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دل میں یہ نور عطا فرما دے، سبحان اللہ، سبحان اللہ حضور، ماشاء عطا اللہ۔ فرما دے تو وہ پھر ساری کیفیات کو دیکھتا ہے۔ اسی میں کشف قبور بھی شامل ہے کہ ایسے اللہ والے موجود ہیں جو کسی بھی قبر پر جائیں تو قبر کے احوال سے آگاہ ہو جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قبر کے احوال سے آگاہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گواہی تو دیوبند مکتب فکر کے اشرف علی تھانوی جب داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار پہ آئے تھے، یہ تو بات انہوں نے بھی بیان کی کہ جب حاضری دے کے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا نام تو حیات برزخ ہی ہے، اور اشرف علی تھانوی کا یہ واقعہ وہاں لکھا ہے کہ جب نیچے اترے سیڑھیوں سے تو خادم نے پوچھا کہ آپ ان کے مزار پہ آئے ہیں اور حاضری دینے کا بڑا اہتمام کیا ہے،
تو بتائیے یہ کس درجے کے بزرگ ہیں اور ان کا ولایت میں کیا مقام ہے۔ تو دیکھیے اشرف علی تھانوی کہتے ہیں کہ ان کا مقام میں کیا بتا سکتا ہوں، میں نے تو سینکڑوں ملائکہ کو یہاں دست بستہ کھڑے دیکھا، ملائکہ کو ان کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑے دیکھا۔ تو ہمارا تو یہ پہلے ہی عقیدہ ہے، اب انہوں نے جو بات کی ہے اس کی ذمہ داری تو ان پر ہے، لیکن ہمارے اسلاف کرام تو وہ تو اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب امام اعظم کے مزار پہ حاضری دیتے تھے تو دیکھیے وہ تو مجتہد ہیں، امام شافعی جو ہیں خود مجتہد ہیں، وہ رفع دین کرتے ہیں، لیکن جب امام اعظم کی قبر پہ مزار پہ جاتے تھے تو رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ امام اعظم کے طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، نماز حنفی جو ہم پڑھتے ہیں یہ نماز پڑھتے تھے۔ تو ان سے بھی خادم نے پوچھا تھا کہ آپ یہاں آتے ہیں تو اپنا اجتہاد چھوڑ دیتے ہیں اور ان کے اجتہاد پہ عمل کرتے ہیں، تو حضرت امام شافعی نے فرمایا کہ اتنے بڑے امام کی بارگاہ میں حاضری دے کر اپنے اجتہاد پہ عمل کرتے ہوئے مجھے شرمساری آتی ہے، شرمندگی آتی ہے کہ میں اتنے بڑے امام کے اجتہاد کے سامنے پھر اپنے اجتہاد پہ عمل کرتا ہوں۔ حاضرین محترم، یہ اولیاء اللہ کے مقامات ہیں، یہ درجات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اعلیٰ کیفیت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت نے اسی آیت مقدسہ میں جو مضمون بیان کیا گیا اس کو اپنے کلام میں ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ۔ یہ دیکھیے امام احمد رضا نے جو خاص نقطہ بیان کیا ہے کہ جتنے بھی سرکار کے غلام روزہ اطہر پہ آ کے عرض کرتے یہ خود تو آئے نہیں، یہ تو سرکار نے بلائے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، بلایا ہے تو آئے ہیں، تو بلایا کس نے؟ رب ذوالجلال نے بلایا۔ بے نیاز رب فرماتے ہیں جانوں پر ظلم کر لیے تو در مصطفیٰ پہ جا۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے۔ امام احمد رضا نے عقیدہ واضح کر دیا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور بلائیں کہ آؤ اور اللہ بلائے کہ آؤ میرے محبوب کے در پہ آؤ اور پھر اللہ خالی لوٹا دیں، یا مصطفیٰ بلا کر کے خالی بھیج دیں۔ بھائی کریم سخی تو ایسا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تو کریم ہے نا، اللہ تعالیٰ کریم ہے اور اس کے پیارے محبوب بھی کریم ہیں، تو جو کریم ہوتے ہیں وہ خالی نہیں لوٹاتے۔ مجرم بلائے آئے ہیں، جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی۔ یہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ سے لے کر آج تک امت میں یہ بات چلی آ رہی ہے۔ آج بھی ایسے اللہ والے ہیں، ایسے اللہ والے ہیں جنہیں حالت بیداری میں آقا کریم نگاہ لطف و کرم فرماتے ہیں۔ تو ہمارے جو معاندین ہیں اور ہمارے جو حریف ہیں ان کی کتابوں میں بھی یہ تو واقعات لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت فرمائی، اور یہ تو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، تفسیر قرآن مجید کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، لیکن تھانوی صاحب چونکہ دوسرے عقیدے اور مسلک کے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرا غسل و کفن و جنازے کے بعد جب دفن کرنے لگو تو حضور کے روضہ اقدس کے باہر جو ہے مین گیٹ دروازہ جو ہے روضہ اطہر کا، اس کے سامنے میری جنازہ رکھ دینا چارپائی، اور حضور سے عرض کرنا السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ جمال الاولیاء میں یہ لفظ حدیث شریف کے لکھے ہوئے ہیں، السلام علیک یا رسول اللہ، ان الفاظ سے سلام عرض کرنا ہے اور پھر عرض کرنا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بالباب، کہ یہ دروازے پر ابو بکر جو ہے یہ اس وقت حاضر ہے، یستأذنک، یہاں بھی کاف ضمیر خطاب کی ہے،
کہ حضور یہ آپ سے اجازت طلب کر رہا ہے، اجازت مانگ رہا ہے اندر آنے کی. یہ تو اپنے متعلق وصیت کر رہے ہیں کہ میری چارپائی رکھ کے عرض کرنا حضور ابو بکر آیا ہے اور دروازے پر حاضر ہے اور اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. اگر سرکار کرم فرمائیں اجازت ہو جائے تو مجھے پھر اندر صدیقہ کائنات کے حجرے میں دفن کر دیں، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر مجھے اٹھا کر کے جنت البقیع میں جا کے وہاں مجھے بنا کے دفن کر دیں. اللہ اکبر. اب یہ تھانوی صاحب نے بھی لکھا اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ نے لکھا. تھانوی صاحب نے یہ اصل عبارت ساری جو ہے میں ان کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں کہ جب یہ عرض کی گئی تو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے قد فتح الباب، کہ دروازہ خود بخود کھل گیا. دروازہ اندر سے بند تھا. وہ لکھتے ہیں قد فتح الباب، دروازہ خود بخود کھلا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، اوصل الحبیب الی الحبیب، کہ دیر نہ کرو میرے یار کو، میرے پیارے کو جلدی اندر لے آؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. الحبیب الی الحبیب اوصل الحبیب الی الحبیب. تو جب یہ باتیں جو ہیں الحمدللہ اسلاف کرام نے تو یہ ساری روایت لکھی ہیں، لیکن ایک مرتبہ فکر کے مجدد کا اپنی کتاب جمال الاولیاء میں لکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس بات پر اجماعی عقیدہ ہے اہل اسلام کا. امت میں تو کبھی اختلاف ہی نہیں رہا حضور کی حیات کے حوالے سے، کبھی اختلاف نہیں رہا. یہ تو موجودہ دور میں، یہ انگریز کے دور میں یہ کام شروع ہوا. اس سے پہلے جتنے بھی اسلاف کرام ہیں سب حضور کی حیات پر ایمان رکھتے تھے. جیسا کہ امام عبد الوہاب شورانی نے تو بھئی حضور کا مقام تو بڑا ہی بلند و بالا ہے، حضور کا مقام بڑا ہی عرفہ و اعلیٰ ہے. یہ تو امام عبد الوہاب شورانی نے اپنے طبقات میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام علی مرتبت سیدنا حسین پاک کا سر اقدس جو ہے یہ قاہرہ میں مصر کے اندر دفن ہے. تو امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ حضور کے امام علی مرتبت کے روزے پہ جاتا تھا اور سلام عرض کرتا تھا اندر داخل ہونے سے پہلے. تو روزانہ امام علی مقام میرے سلام کا جواب دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں خود سلام کا جواب سنتا تھا. تو ایک دن میں نے معمول کے مطابق جب حاضری دی اور سلام عرض کیا تو آپ نے جواب ہی نہیں دیا. فرماتے ہیں بڑی بے چینی اور اضطراب میں میرا وہ وقت کٹا اور میں رات مضطرب رہا کہ کوئی خطا ایسی ہو گئی، کوئی لغزش ہو گئی، کوئی بے ادبی ایسی واقعہ ہو گئی جو کام نہیں کرنا چاہیے تھا مزار شریف پہ ہو گیا کہ آج آپ نے میرے سلام کا جواب ہی مرحمت نہیں فرمایا، جواب نہیں دیا. اسی پریشانی میں رات کٹی. تو امام عبد الوہاب شورانی فرماتے ہیں میں نے نیت کی کہ صبح جاتے ہی پہلے معافی مانگوں گا جا کے، جو بھی خطا ہوئی ہے معاف فرما دیجیے اور وہ کرم کا سلسلہ بند نہ کیجیے. میرا یہ کرم کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. جب بھی سلام عرض کروں تو اسی طرح کرم نوازی فرمائیں اور جواب عطا فرمایا کریں. یہ نیت کر کے امام شورانی جب گئے معافی مانگنے کے لیے، فرماتے ہیں چونکہ معمول تھا سلام عرض کرنے کا، تو میں دہلیز سے اندر داخل ہوتے ہوئے میں نے جب سلام عرض کیا تو حضرت امام علی مرتبت نے فوراً میرے سلام کا جواب دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. جب جواب دیا تو سرکار سے میں نے عرض کی امام پاک سے کہ حضور کل میں نے آپ سے سلام عرض کیا تو آپ نے جواب عنایت نہیں فرمایا. آج آپ نے کرم فرمایا کہ میں نے جیسے ہی سلام عرض کیا آپ کا جواب ملا. تو حضور کل کوئی خطا کوئی لغزش مجھ سے واقع ہو گئی ہو تو مجھے خدا کے لیے معاف کر دیجیے. تو حضرت امام علی مقام کی آواز مبارک قبر انور سے آواز آئی، جو کہ حضرت امام عبد الوہاب شورانی نے اپنے طبقات مصر کی چھپی ہوئی طبقات للشورانی میں یہ ہے. آپ نے فرمایا امام علی مقام نے اے شورانی تیرے سلام کا جواب میں کیسے دیتا؟ اس وقت تو نے سلام عرض کیا تھا میں اپنے نانا جان سے گفتگو کر رہا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضور
سے گفتگو کر رہا تھا، اللہ 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 یہ کیسے ممکن تھا کہ حضور سے سلسلہ کلام اور سلسلہ گفتگو منقطع کر کے میں تیرے سلام کا جواب دوں۔ اللہ اللہ امام عبد الوہاب شورانی نے اپنے طبقات میں یہ لکھا، اور ایسے بیسیوں واقعات ہیں الحمدللہ جو ذخیرہ احادیث میں اور ذخیرہ سیرت کے اندر موجود ہیں۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ کر دے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک کچھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ یہ تو روزہ اطہر پہ حاضر ہونے کی بات ہے، روزہ اطہر پہ یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ ورنہ سرکار کا تو یہ عالم ہے کہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب ایک دن آپ کی افسر کی سنتیں رہ گئی، اللہ 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 اللہ، اور افسر کی سنتیں غیر موقع ہیں، کسی وجہ سے رہ جائیں تو کوئی گرفت نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہاں حضرت پیر میر علی شاہ صاحب کی مصروفیت کو دینی مصروفیت تھی، کوئی دنیا کی بھی نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ وقت کی کمی کے باعث یا واللہ عالم کیا کیفیت ہوئی، وہ اثر کی 4 سنتیں ابتدائی جو ہیں نا آپ ایک دن نہ ادا کر سکے، تو شام کو رات کو ایک اور اللہ کے ولی کو خواب میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور فرمایا کہ پیر میر علی شاہ سے کہنا آج تم نے میری سنتیں چھوڑ دی ہیں، میری سنتوں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ اللہ، یہ دوسرے ولی کو خواب کا آنا یہ دراصل یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ نبی کریم علیہ السلام تو بے خبر نہیں ہے، حضور تو اس سے بھی آگاہ ہیں، حضور تو اس سے بھی آگاہ ہیں کہ کس نے سنتیں پڑھی ہیں کس نے نہیں۔ اللہ یہ تو لجپال ہیں، وہ تو سخی ہیں، کریم آقا ہیں۔ اللہ وہ اللہ، تو ہر کیا وہ ہے شعر کہ ہم غلطیاں کرتے ہیں تو سرکار پردہ ڈالتے ہیں، ہماری خطاؤں پر حضور وہ پردہ ڈالتے ہیں، اور ہم خطاؤں پہ خطائیں کیے جا رہے ہیں، وہ عطاؤں پہ عطائیں کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ہماری خطائیں ہی خطائیں، ان کی عطائیں ہی عطائیں، سب کچھ جانتے ہوئے۔ مالک اگر اچھا ہونا تو نوکر کی کمی بیشی بھی ہوتی رہتی ہو تو پھر بھی اسے نوازتا رہتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میرے آقا تو سخیوں کے سخی ہیں، کریموں کے کریم ہیں، سرکار تو امتی کو جانتے ہیں، یہ تو ان کا کرم ہے، یہ تو ان کا لطف و کرم ہے کہ ہماری خطاؤں کے باوجود وہ پردہ پوشی کرتے ہیں، ہر خطا پہ پردہ پوشی بھی فرماتے ہیں، اور ہر خطا پہ پھر عطا بھی فرماتے ہیں، اللہ اللہ، عطا بھی فرماتے ہیں۔ بڑے سخی بڑے کریم آقا لجپال ہیں، ہم ہی ناقص ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ نعمتیں جو حضور کی محبت کی، عشق کی، پیار کی، حضور کے ادب و احترام کی، یہ بڑی دولت ہے، بہت بڑی دولت ہے، دنیا کا سرمایہ تو اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ مختصر سی ہماری یہ حاضری میلاد پاک کے عنوان سے اور ذکر رسول کی محفل جو برکت کے لیے گھر میں سجائی گئی، اللہ تعالیٰ محمد فاروق صاحب اور ان کے تمام بچوں اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ ذکر رسول کی برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔